नाज़िर इस्लाम वकील अहनाफ जनाब हज़रत मुफ्ती अब्दुल-वाहिद कुरैशी साहब खिताब फरमाएंगे। तमाम हजरात उनकी आमद से क़बल भरपूर नारों से उनको खुशामदीद कहिए। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान मुहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा जनाब हज़रत मुफ्ती अब्दुल-वाहिद कुरैशी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन ऊतीतु जवामिअल कलिम व नुसिरतु बिर्रुअब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ह व ख़ुतिम बियन नबिय्यून। रवाहुल इमामुल हुम्मामुल मुस्लिम फ़ी सहीहिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जा ज़िंदगी मदीना से झोंके हवा केला, जा ज़िंदगी मदीना से झोंके हवा केला, शायद के हुजूर खफा है मना केला। कुछ हम भी अपना चेहरा बातिन संवार लें, अबू बकर से वो आईने इश्को वफा केला। दुनिया मुसलमा पर बहुत ही तंग हो गई, फारूक आज़म के दौर के वो नक्शे उठा केला। जिनसे गुनाह ने हमें महरूम कर दिया, उस्मान की ज़ात के वो ज़ाविये शर्म व हया केला। मग़रिब की गलियों में मारा मारा न फिर ए गदाए इल्म, जा और दरवाज़ा इल्म से खैरात जा केला। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 28 अक्टूबर 2021 बरोज़ जुमरात है और आपके यहाँ टिम्बर मार्केट आरिफ वाला ज़िला पाकपतन में सालाना सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से मुअन्वन इस प्रोग्राम में, बल्कि आरिफ वाला में ज़िंदगी में पहली बार गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। मैं आज से तकरीबन 23 साल पहले की बात है, 4 माह मेरे भूरे वाला में लगे हैं, तो मैं आज 22 से 23 साल बाद भूरे वाला में आया हूँ। ये भी इन हजरात और भाई शफीक मौलाना शाहिद इमरान, इन हजरात की मेहरबानी कि आपसे मुलाकात का मौका मिल रहा है। मेरे दोस्तों, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे ईमान का महवर और मरकज़ है। जब हम इस बात के कायल और फ़ाइल हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन तस्लीम करते हैं, जब हम इस बात के कायल हैं कि हम आका नामदार को अल्लाह का नुमाइंदा तस्लीम करते हैं, जब हम इस बात के कायल हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल अंबिया सबसे बढ़ के रुतबे वाले हैं, तो फिर ये प्रोग्राम आपको और मुझे दावत फ़िक्र दे रहा है कि सिर्फ सुनने की हद तक नहीं, कान के चस्के की हद तक नहीं, वाह वाह की हद तक नहीं, अमली ज़िंदगी में भी सुन्नत को ज़िंदा कीजिए। मेरी गुफ्तगू ज़िम्मे सुन्नत नबवी के अमली पहलू पर भी मैंने बात करनी है। मैं इसलिए बुनियाद और तमहीदन आपके सामने बात कर रहा हूँ। और आप इस बात को जानते हैं कि तमहीद अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये महद से निकला है। महद बच्चे के लिए माँ की गोद होती है, तो माँ की गोद में बच्चा बैठना, उठना, बोलना, खाना, पीना, जागना, सोना सीखता है, तो अगली ज़िंदगी सीख पाता है। तमहीद तकरीर के इब्तदाई हिस्से को कहते हैं कि अगर इसमें ख़तीब की गुफ्तगू सामीन ने समझ ली, सामीन के दिमाग में कोई तर्ज बैठ गया, तो अगली बात भी समझ पाएंगे।
میں سیرت النبی کے حوالے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سیرت حالات کو کہتے ہیں، سیرت قرآن کریم نے بھی استعمال کیا ہے، سنعیدها سیرتها الاولی۔ اس لفظ سے پتہ چلا کہ سیرت کا معنی حالت ہے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات پر گفتگو آج ہماری عنوان ہے۔ لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں، ضلع پاک وطن عارف والا کے دوستو، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ حالات و واقعات کب شروع ہوتے ہیں، تو ہر بندہ یہ بات جانتا اور مانتا ہے کہ جب کوئی دنیا میں آئے، مثلا کسی کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، آنے کے بعد اس کے حالات شروع ہو جاتے ہیں، آنے کے بعد اس کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں، آنے کے بعد اس کی جان پہچان شناسائی تعارف بن جاتا ہے، آ چکنے کے بعد اس کا انٹروڈکشن اور تعارف لوگ جانتے ہیں۔ اس سے پہلے نہیں جانتے کہ آنے والا بچہ ہے یا بچی ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ آنے کے وقت یہ حالات کی ابتدا ہے، آنے کے وقت یہ واقعات کی ابتدا ہے، آنے کے بعد پہچان کی ابتدا ہے، آنے کے بعد تعارف کی ابتدا ہے۔ آنے سے پہلے کوئی تعارف نہیں، آنے سے پہلے کوئی پہچان نہیں، آنے سے پہلے کوئی شناسائی نہیں، آنے سے پہلے کوئی جان پہچان کا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے لوگ آنے کے بعد اپنا تعارف رکھتے ہیں۔ اگر ہر کسی کا مسئلہ یہ ہے تو میرے پاک پیغمبر کا مسئلہ یہ ہو تو پھر شان نبوت کی امتیازیت کیسے ہوگی؟ اگر حضور پاک کا معاملہ بھی یہ ہو کہ آنے کے بعد حضور پاک کو دنیا جانے، آنے کے بعد حضور پاک کے واقعات سے دنیا واقف ہو، آنے کے بعد دنیا کے لوگ رسول اللہ کو پہچاننا شروع کر دیں، تو پھر ہر بندے کی طرح بات ہے، یہ امتیاز حضور پاک کا وصف کیسے ہوگا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں، حضور آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے دنیا حضور سے واقف ہو چکی ہے، آنے سے پہلے دنیا جانتی ہے، آنے سے پہلے شناسائی ہے، آنے سے پہلے تعارف ہے، آنے سے پہلے جان پہچان ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کائنات کے افرینش کی بات کرتا ہوں، اس کائنات کے پیدائش کی بات کرتا ہوں، اس کائنات کی ابتدائے انسانیت کی بات کرتا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، رب کائنات نے ڈیسیجن لے لیا ہے، یہ بات فیصلے میں آ گئی ہے کہ زمین میں انسانیت کو پیدا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ابو الانبیاء، ابو الانسانیت، آپ کے اور ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم کو جنت میں بھیجا، حضرت آدم ود فیملی جنت میں موجود ہیں۔ رب نے حکم دیا ہر جگہ جا سکتے ہیں، یہ اوپن ایریا ہے، لیکن ایک جگہ میں اس ایریے کو کلوز کر کے بین لگا رہا ہوں، پابندی لگا رہا ہوں، آپ نے یہاں نہیں جانا۔ وہ رک گئے، ایک وقت گزرا، حضرت آدم سے بھول ہوئی، ایک وقت گزرا، حضرت آدم سے نسیان ہوا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمُ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ان کا ارادہ بھی نہیں تھا، ان کی نیت بھی نہیں تھی، لیکن بھول غالب ہوئی، بھول آ گئی، نسیان آ گیا۔ حضرت آدم اس جگہ میں چلے گئے جو نو فلائی زون تھا، جو نو گو ایریا تھا، وہاں نہیں جا سکتے تھے۔ اس درخت شجرہ ممنوعہ کے پاس پہنچے جس سے رب کائنات نے اس ابو کائنات کو منع کیا تھا، لیکن وہاں پہنچ گئے، بھول ہو گئی۔ رب کریم نے فرمایا اے آدم میں نے منع کیا، آپ نے جان بوجھ کے تو نہیں لیکن بھول کے کیا ہے، آؤ میں تمہیں زمین پہ بھیجتا ہوں۔ حضرت آدم زمین پر آئے ہیں، کچھ اور اللہ کو منظور تھا، اسی وجہ سے رب کائنات نے حضرت آدم کو اولاد دی ہے، اولاد کو درد دل دیا ہے۔ پھر کائنات کی ابتدا میں انسانیت چلی ہے، اسے تو کائنات کی بات میں عبادت صرف نہیں درد دل بھی ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے اپنی زبان میں ہمیں یوں سمجھایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی قربیاں۔
حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کی معافی مانگی، مولا میری بھول کی معافی مجھے دے دے، اللہ میں بھول گیا، میں اپنے بھول کی معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میرے بھول کو معاف فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام التجائیں کر رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں میرے دوستو، حضرت آدم نے کئی دعائیں مانگی ہیں۔ پہلا پارہ سورۃ بقرہ رکوع نمبر 4، رب کائنات نے ہمیں بتایا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، ایک دعا نہیں تھی، کئی دعائیں تھی، ان میں ایک دعا قرآن میں نقل ہے، ایک دعا حضور کے فرمان میں نقل ہے جو قرآن کریم میں ہے۔ حضرت آدم نے مانگا ربنا ظلمنا انفسنا، میرے مولا غلطی ہو گئی، میرے مولا مجھ سے بھول ہو گئی، اللہ معاف فرما دے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، یوں دعا مانگا جواب نہ آئے، یوں التجا کی جواب نہ آیا۔ اٹھائیے حدیث پاک کی کتاب، امام ابو حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ، المتوفہ 405 ہجری، مستدرک علی الصحیحین میں جلد نمبر 3 میں، کتاب تواریخ انبیاء میں حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت کو لائے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے بھول کی معافی مانگی، جواب نہ آیا، ایک دن حضور کا وسیلہ دیا تو اللہ نے جواب۔ میری بات کا مطلب، لوگ آتے ہیں، آنے سے پہلے شناسائی نہیں، آنے سے پہلے پہچان نہیں، آنے سے پہلے تعارف نہیں، آنے سے پہلے لوگ واقف نہیں ہیں، لیکن میرے پاک پیغمبر وہ نہیں ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے حضرت آدم جانتے۔ کیا مانگا؟ حضور پاک علیہ السلام کی حدیث حضرت عمر یوں نقل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے دربار میں دست دعا کو دراز کیا اور مانگا اللہم انی اسألوکا بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کے واسطے اور وسیلے سے معاف فرما دے۔ رب العزت کا جواب آیا کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم حضور پاک کو کیسے جانتے ہو؟ اے آدم علیہ السلام محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کی پہچان تمہیں کیسے ہے؟ ابے تو میں نے اسے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم کو اب تک جواب نہ آیا، اب جواب خداوندی سے سرفراز ہوئے تو ایک امید قوی ہوئی، عرض کرنے لگے میرے مولا لما خلقتنی بیدک، آپ نے پیدا کیا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل کی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرعیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی یہ لائن، یہ عبارت پڑھ لی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، میں اس بات پہ درجہ یقین کو پہنچ گیا جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ملا کے ضم کر کے جوڑ کے اکٹھا کر کے ایک پیراگراف میں ایک عبارت و ایک لائن میں لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کی عام نہیں اہم مخلوق ہے۔ اے میرے مولا سألتک بحق ہی، میں تجھے اس محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کا واسطہ دیتا ہوں، میری بھول کو معاف فرما۔ رب کریم نے جواب دیا غفرت لک، اے آدم میں نے معاف کر دیا، لیکن یاد رکھنا لولا محمد لما خلقتک، حضور اگر آنا مقصود نہ ہوتے میں تمہیں بھی پیدا نہ، رسول اللہ کی آمد مقصود نہ ہوتی میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ عارف والا کے دوستو دو باتیں سمجھ آئی ہیں، پہلے تو یہ سمجھ آیا کہ میرے پاک پیغمبر وہ درجہ، وہ رتبہ، وہ حیثیت، وہ مرتبہ، وہ مقام رکھتے ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے تعارف و پہچان موجود۔ اور ایک بات اور بھی سمجھ آئی، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہے، انبیاء کرام مفرز الطاعہ ہے، یعنی انبیاء کی بات ماننا فرض ہے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، جو نبی ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کا اسٹوڈنٹ نہیں بنتا، جو نبی ہوتا ہے وہ دنیا میں کسی کے سامنے زانو تلمذ نہیں پھیلاتا، جو نبی ہوتا ہے دنیا
دنیا میں کوئی مخلوقات میں کوئی استاذ نہیں ہے، کوئی ٹیچر نہیں ہے، کوئی ٹیوٹر نہیں ہے، پروفیسر نہیں ہے، پرنسپل نہیں ہے، مربی نہیں ہے، معلم نہیں ہے، مدرس نہیں ہے، نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ نبی اللہ سے پڑھتا ہے، اللہ سے سنتا ہے، اللہ سے علم و عمل لیتا ہے، امت کو علم و عمل دیتا ہے، اور وقت کے نبی کو رب و معلومات دیتے ہیں، وقت کے نبی کو اللہ ان علوم سے بہرور کرتے ہیں جس سے پوری امت مل کے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ دلیل کہاں سے ثابت ہوگی کہ انبیاء کرام خود خداوند کے شاگرد ہیں، ان سے پڑھتے ہیں، دنیا میں کسی سے نہیں پڑھتے۔ کوئی نے تو کسی نے تو ایسے بھی لکھ دیا کہ حضرت رسول اللہ نعوذ باللہ جب ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے تھے، اس نے بتایا تھا آپ نبی ہیں، تو حضور پاک کو استاذی کے طور پہ پتہ چلا تھا۔ اہل سنت اس نظریے کا رد کرتے ہیں، جی نہیں، ورقہ بن نوفل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا ماننے والا ہے، وہ حضور کا استاذ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے وہ توحید کے عقیدے کا قائل تھا، ٹھیک ہے وہ اپنے وقت کی شریعت کا قائل تھا، ٹھیک ہے وہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ ام المؤمنین اولا کا چچا زاد بھائی تھا، ان کے پاس حضرت خدیجہ حضور پاک کو لے گئی تھی، لیکن وہ استاذ نہیں تھا، اس نے تو تورات پڑھی تھی، انجیل پڑھی تھی، صحائف پڑھے تھے، زبور پڑھی تھی، اس سے پڑھ کے رسول اللہ کی خوشخبری کی تصدیق کی تھی۔ ہاں ہاں میرے نبی کے ایمان کا مصدق تھا، میرے نبی کے ایمان کا معید تھا، میرے نبی کے ایمان کو ماننے والا تھا۔ وہ یوں نہیں ہے، بلکہ وہ اگر حضور پاک کا استاذ ہوتا تو یوں نہ کہتا اے کاش میری عمر آپ کے اعلان نبوت تک بڑی ہو جائے، میں آپ کا خادم بنوں۔ ورقہ بن نوفل کی بات یوں غلط یوں نہیں ہے، بلکہ نبی اللہ کا شاگرد ہے۔ آؤ دلیل کی دنیا میں میں اسی حدیث کو پیش کر رہا ہوں، امام حاکم کی مستدرک علی الصحیحین میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عبارت کو دیکھا ہے، عبارت کو پڑھ لیا ہے، لفظوں کو دیکھا ہے، لفظوں کو پڑھ لیا ہے، کلمے کو دیکھا ہے، کلمے کو پڑھ لیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کب پڑھا ہے؟ فرمایا وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِي، ابھی مجھ میں روح آئی تھی، ابھی روح آئی ہے، کسی اسکول نہیں گئے، ابھی روح آئی ہے، کسی کالج نہیں گئے، ابھی روح آئی ہے، کسی یونیورسٹی نہیں گئے، ابھی روح آئی ہے، کسی ٹیوشن سینٹر نہیں گئے، ابھی روح آئی ہے، کسی مسجد نہیں گئے، ابھی روح آئی ہے، کسی مدرسے نہیں گئے، ابھی روح آئی ہے، کسی مکتب نہیں گئے۔ کوئی پروفیسر، کوئی ٹیچر، کوئی ماسٹر، کوئی ہیڈ ماسٹر، کوئی چانسلر، کوئی وائس چانسلر، کوئی استاذ، کوئی ٹیوٹر، کوئی معلم، کوئی ٹیچر، کوئی مدرس ابھی ان کو نہیں ملا جو پڑھائے، سمجھائے، بتائے، علوم سے بہرور کرائے۔ ابھی روح آئی ہے، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا ہے۔ اتیان روح کے بعد سر کا اٹھانا لفظ فا کے ساتھ ہے، عربی میں اس فا کو کہتے ہیں فا تاکیب بلا مولا۔ فا تاکیب بلا مولا کا معنی وداؤٹ اسپیسنگ، کوئی چیز بغیر گنجائش کے، کوئی چیز بغیر وقفے کے، کوئی چیز بغیر کسی معاملے کے انتظار کیے فوراً آئے، یہ فا تاکیب بلا مولا ہے۔ فرمایا روح آئی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرائیت علی قوائم الارض مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پتہ چلا نبی کا استاذ دنیا میں کوئی نہیں، اللہ ہے۔ اللہ علم و عمل نبی کو دیتے ہیں، تعلیم و تعلم اللہ سے لیتے ہیں، علوم سے بہرور اللہ سے ہوتے ہیں۔ ابھی کسی استاذ کے پاس آدم علیہ السلام نہیں گئے، اللہ نے بتایا، آدم علیہ السلام نے پڑھ کے سنایا تو نبی اللہ کا شاگرد ہوتا۔ نبی اللہ کا شاگرد ہے، وہ کسی کے سامنے زانو تلمذ نہیں پھیلاتا۔ اور پھر میں ایک جملہ مزید کہوں، میں نے کہا دنیا میں لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد جان پہچان، شناسائی، تعارف، انٹروڈکشن، لیکن میرے پاک پیغمبر وہ ہیں ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے عرشوں پہ ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے۔ یار یہ کم مقام نہیں ہے، کم مرتبہ نہیں ہے، کم رتبہ نہیں ہے، کم درجہ نہیں ہے، کم حیثیت نہیں ہے، کم ویلیو نہیں ہے۔ واقعی یہ وہ تاج ہے جو امام الانبیاء کے سر پہ سجا ہے، واقعی یہ وہ تمغے ہیں جو امام الانبیاء کے کندھوں پہ سجے۔
اور میں ایک بات مزید کہوں، میں نے کہا میرے پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے حضور پاک کا ذکر ہے، میرے پاک پیغمبر کے آنے سے پہلے رسول اللہ کا چرچا ہے، میرے پاک پیغمبر کی آمد سے قبل اللہ کے رسول کے گن گائے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھنا، رسالت مآب کے آنے سے پہلے صرف ذکر جنت تک محدود نہیں ہے، صرف ذکر عرش تک محدود نہیں ہے، صرف ذکر آسمان تک محدود نہیں ہے، صرف ذکر دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہر امت میں، ہر امتی کو، ہر نبی کو حضور پاک کے آمد کا علم دیا۔ ہر امتی کو جہاں تک وہ نبی سے ریلیٹڈ ہوگا اتنا اس کے پاس حضور پاک کے تعارف کا علم ہو۔ آؤ میں ایک جملہ اس پر مزید دیتا ہوں۔ امام سہیلی روض الانف میں لکھتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ سیرت المصطفیٰ میں لکھتے ہیں، فرمایا پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش سے کم از کم 3-4 صدیاں پہلے شاہ طبہ یمن کا بادشاہ اس علاقے سے گزرا جسے دنیا مدینہ کہتی ہے، اس وقت سے یثرب کہتے تھے۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب میں بھی رب العزت نے یہ لفظ فرمایا ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا۔ یثرب مدینے کا پرانا نام ہے، یہاں سے گزرے، اتفاقاً رات ہو گئی، بادشاہ نے قافلے کو وہاں پر قیام کا حکم دیا، قافلہ رکا استراحت کے لیے، سستانے کے لیے، آرام کے لیے، لوگ اپنے اپنی خواب گاہوں میں چلے گئے، وہاں خیمے لگا کے، ان کے پنجے گاڑ کے، بستر لگا دیے، اپنی خواب کی آماج گاہوں میں پہنچ گئے۔ لیکن بادشاہ کے لشکر میں علماء کی جماعت تھی۔ ان علماء نے ایک دوسرے کو کہا کہ یار جب سے یہ شہر شروع ہوا ہے اور ہم یہاں آئے ہیں، آپ کو کوئی خاص لگ رہا ہے؟ کچھ معاملے میں کوئی سمجھ بوجھ، کوئی یومی آنکھوں کے اشاروں سے ایک دوسرے سے بات کی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا ہم نیند قربان نہ کریں، اس شہر کا وزٹ کرتے ہیں، اس شہر کا چکر لگاتے ہیں، اس شہر کے بارے میں ذرا تھوڑی معلومات لیتے ہیں، تھوڑا سرچ کرتے ہیں کہ کیا جو آپ کے اور میرے ذہنوں میں چل رہا ہے یہ وہ شہر تو نہیں ہے۔ عارف والا کا دوستو علماء نہ سوئے، گھومے پھرے، سنگریزے دیکھے، پتھر دیکھے، پہاڑ دیکھے، کھجوریں دیکھے، درخت دیکھے، باغات دیکھے، کنویں دیکھے، ریت دیکھے، چشم، پوری ترتیبیں۔ آپ کہیں گے چشمے اس نے خطابت میں کہا جی نہیں، مدینہ میں چشمے ہیں، آپ نے نہ دیکھے ہو، میں دیکھ کر آیا ہوں۔ وادی جن سے تھوڑا آگے جاؤ، بڑا بہترین چشمہ موجود ہے۔ توجہ، سب کچھ کو انہوں نے وزٹ کیا اور دیکھا، اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ آخری نبی کا شہر ہے۔ اپلیکیشن لکھو، درخواست لکھو بادشاہ کو، صبح کوچ نہیں کرنا، ہمارا موقف سننا ہے۔ صبح ہو گئی، بادشاہ کی طرف سے کوچ کا اعلان ہونے لگا تو پوائنٹ آف آرڈر پہ اپلیکیشن جا چکی تھی۔ بادشاہ نے طلب